बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल इमरान कुरान पाक की तीसरी सूरत है, मदनी सूरत है, यानी हिजरत के बाद नाजिल हुई। 200 आयात हैं और 20 रुकू हैं। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान को हदीस के अंदर ज़हरवैन कहा गया, दो निहायत रोशन सूरतें। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हशर के मैदान में जब गर्मी ही गर्मी होगा, साया नहीं होगा, उस मौके पर ये दोनों सूरतें यानी सूरह बकरा और आले इमरान साइबान की शक्ल में आएंगे। उन लोगों के लिए साया करेंगी जो इन दोनों सूरतों से मोहब्बत करने वाले, कसरत से पढ़ने वाले, इन सूरतों से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे। सूरह बकरा और आले इमरान का दोनों सूरत का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। कुरान पाक के अंदर बाज़ सूरतें जोड़ों की शक्ल में ही, जोड़े जोड़े हैं, इन दोनों का भी गहरा ताल्लुक़ है। सूरह बकरा की इब्तिदा अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत से है। आले इमरान की शुरू भी अलिफ लाम मीम से है। सूरह बकरा के शुरू में कुरान की हक़ानियत को बताया गया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, इस किताब में कोई शक नहीं। आले इमरान के शुरू में भी कुरान से मुताल्लिक़ है, नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़, हक़ के साथ अल्लाह ने कुरान को उतारा है। सूरह बकरा की शुरू आयतों के मुकातब अहले किताब में से यहूद हैं। इसी तरह आले इमरान के शुरू आयतों के मुकातब नसारा क्रिश्चन हैं। सूरह बकरा का ख़त्म दुआ से होता है। आले इमरान की ख़त्म से पहले आखिर आयतों में अल्लाह ताला ने दुआ का तज़किरा किया है। इस तरह इन दोनों सूरतों का गहरा ताल्लुक़ है। सूरह आले इमरान की शुरू आयतों का एक शान नुज़ूल है। यमन के अहले नजरान के ईसाई लोग मदीना मुनव्वरा आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस व मुबाहसा किए। कहने लगे, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे ही, फ़लाँ ही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया कि अल्लाह अल्लाह है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं, अल्लाह के बंदे हैं। उसी मौके पर ये आयतें उतरी। अल्लाह ताला ने वाज़े अंदाज से समझाया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन हैं, उनका ख़ानदान क्या है। आले इमरान, इमरान का ख़ानदान यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान है। इमरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा मरियम के वालिद इमरान हैं। मरियम की वालिदा जब हामिला थी, उन्होंने मन्नत मांगी थी, मुझे जब बच्चा वज़ा होगा, लड़का पैदा होगा, इसे मस्जिद अक़सा के लिए वक़्फ़ करूँगी। चुनांचे कुरान कहता है, इज़ क़ालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी। ऐ अल्लाह, मेरे पेट में जो औलाद है इसे मैं मस्जिद के लिए वक़्फ़ करती हूँ, तो सुनने वाला जानने वाला है। लेकिन जब वज़े हमल हुआ तो मरियम की वालिदा ने देखा लड़के के बजाय मरियम पैदा हुई, औरत पैदा हुई। उनको एक किस्म की मायूसी हुई। अल्लाह ने उनके दिल के अंदर बात डाला, नहीं, ये लड़की लड़कों से बेहतर है। लैसा ज़करु कल उन्सा, कि बेटा ना हो जैसी वो बेटी, यानी ये बेटी से भी, ये बेटी लड़कों से भी अफजल है, चूँकि ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ बनने वाली है। ये बहुत नेक वलिया सिफत वाली बनने वाली है। चुनाचे चूँकि मन्नत मांग चुकी थी, मन्नत के मुताबिक इसको मस्जिद के लिए जाकर वक़्फ़ की। उस वक्त ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के क़ालूबी होते हैं, वो मस्जिद अक़सा के इमामों में से थे। उन्होंने उस बच्ची को लिया, तरबियत की,
اور اچھی طرح سے تربیت کیا۔ جب بھی کہیں باہر جاتے ایک کمرے میں ان کو چھوڑ کر جاتے تھے، جب آ کر دیکھتے موسم کے خلاف پھل کو پاتے تھے، یعنی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حالانکہ وہ بند کر کے جاتے تھے، کمرے میں قسم قسم کے پھل کو پاتے تھے۔ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی محراب میں زکریا علیہ السلام داخل ہوتے وجد عندها رزقا، وہاں ایسا پھل پاتے جس کا موسم ہی نہیں ہوتا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تمہیں کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ وہ نیک ولیہ صفت کی تھی، وہ کہتی قالت هو من عند اللہ، وہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ بوڑھیا ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا اللہ موسم کے خلاف پھل دے سکتا ہے، ہمارا گود بھی بھر سکتا ہے۔ وہاں پر زکریا علیہ السلام نے دعا کیا، ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا، وہ یحییٰ علیہ السلام ہوئے، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب بلوغت کو پہنچی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قدرت سے عطا کیا۔ ایک فرشتے نے آ کر کہا کہ تمہیں اولاد ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کیسے ہوگا، میں کسی انسان سے نہیں ملی ہوں۔ کہا اللہ نے اسی طرح کہا ہے۔ چنانچہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بچپن ہی میں بڑے آدمی کی طرح بات کیے، یہ ان کا معجزہ ہے۔ جب بڑے ہوئے اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، انجیل کتاب عطا کی، بہت کم لوگ ان کے ماننے والے بنے۔ ان کے ماننے والوں کو حواری کہا جاتا ہے، اور جس قوم کی طرف یعنی یہود کی ہدایت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، قوم ان کے مخالف ہو گئی اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ چنانچہ مارنے کے لیے جو افراد آئے ان میں جو سب سے پہلے اندر داخل ہوا، اللہ نے ان کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو قوم نے، نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ اللہ ان کو اٹھا لیا، ان کو شبہ میں ڈال دیا۔ آج تک عیسائی لوگ شبہ میں ہی پڑے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان میں اٹھا لیا، زندہ آسمان میں ہی قیامت کے قریب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، عدل قائم کریں گے۔ اسی درمیان میں دجال باہر نکلے گا، دجال کا خروج ہوگا، وہ فتنہ مچائے گا۔ اس درمیان میں ملک شام کی ایک مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو عام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کو آل عمران کہا جاتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا صاحب عمران ہیں۔ اس صورت کے اندر شروع آیتوں کے اندر عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول میں سے ہیں۔ اس صورت کے اندر شروع آیتوں کے اندر دعائیہ آیت ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، تمام کے قلوب اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ جدھر چاہے پھیر دیتا ہے۔ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا ہے، چنانچہ اللہ نے سکھایا ہے دعا اس طرح کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من
लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। اے اللہ ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ فرما، یا اللہ تو وہاب ہے، نوازنے والا ہے، دینے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یعنی لوگ مال، عورتیں، لڑکے، سونا چاندی، گھوڑے، جائیداد کی محبت میں لگ جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ خزانہ مال جتنا بھی ہو، اللہ کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں چندی کپڑا، معمولی چیز ہے، اصل اللہ کے پاس ہے، اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، آخرت میں سب کچھ ہے۔ یہ پوری دنیا، یہ دنیا کا خزانہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ ہی کی بادشاہت اصل ہے۔ اسے بھی کہا گیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، نبی جی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے تمام بادشاہت ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے۔ آج ہم کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں ہیں، اللہ ہی کے قبض قدرت میں ایک لاک ڈاؤن کو ختم کرنا ہے، اس بیماری کو ختم کرنا ہے، اسی کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا ایک طریقہ سنت کو تھامنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تھامنا ہے۔ اسے کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں تو اس کا لیے طریقہ کیا ہے؟ میری اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری سنت پر چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسی طرح اسی آیت سورت میں آل عمران میں بتا دیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس پسندیدہ دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرے گا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین کو چھوڑ کر دوسرا دین، دوسرا طریقہ اگرچہ ایک زمانے میں حق رہا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد تمام ادیان منسوخ ہو گئے، قرآن کی شریعت رسول اللہ کا دین ہی ناسخ ہے۔ اسی کو تھامنا ہے، اسی کی دعوت سب کو دینا ہے، اور پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ سورہ لن تنالوا البر کے شروع میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز تم کو پسند ہو جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے اللہ کے یہاں اعلیٰ مرتبہ خیر بھلائی کو نہیں پاؤ گے۔ ہم الحمدللہ سحری افطاری میں کھا رہے ہیں، تھوڑا اڑوس پڑوس غربا وغیرہ کو دیکھ لے، روزمرہ کام کاج کرنے والے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کس حالت میں ہیں، ان کے گھر میں سحری افطاری کو پہنچائے، صدقہ خیرات تحفہ عطیہ دے۔ اللہ کے راستے میں جتنا عطا کریں گے اللہ کے پاس ہم اس کو پائیں گے۔ ہمیں بھی مرنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اسی کو کہا گیا اسی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں، ایمان میں رہتے ہوئے، شریعت میں رہتے ہوئے تمہیں موت آئے، ایسی زندگی گزارو۔ اس لیے دین کا کام خود کریں، دوسروں کو لگائیں، بھلائی کی دعوت دیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے تحت میں فرمایا اللہ انتم خیر امت کہتا، تم بھی اس میں داخل ہو جاتے، تم بہترین امت ہوتے۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت تھے۔ یہ تعریف صحابہ کی ہے، صحابہ کو اللہ نے تعریف کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ تابعین سے کہتے ہیں اگر تم بھی اس آیت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تم بھی وہ کام کرو جو کام کر کے صحابہ کو اللہ نے مقام دیا۔ وہ کیا ہے؟ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور ایمان پر یقین پر جمے رہنا۔
سورہ آل عمران کی آخر آیتوں میں تقریباً 6 رکوع کے اندر احد کا واقعہ ہے، زمین میں بدر کا واقعہ ہے، 2 ہجری میں بدر کی لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو زبردست کامیابی اللہ نے عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، درا حال ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو بدر میں کامیابی عطا کی، مسلمان کمزور تھے، دشمن زیادہ تھے، اللہ نے مدد عطا کی۔ 3 ہجری میں احد کی لڑائی ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو شروع میں ناکامی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جم جاؤ، شرمندہ نہ ہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم پریشان نہ ہو، تم غمگین نہ ہو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ چنانچہ لوگوں نے مشہور کر دیا احد میں، بعض شیطانوں نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، صحابہ کے پیر ہٹنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتارا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول آئے، کیا رسول قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، مر جائیں، کیا تم دین سے ہٹ جاؤ گے؟ ایمان والوں کو جمایا گیا، ایمان والوں کا ایمان بنایا گیا، اس طرح ایمان والوں نے اپنے ایمان کو بنایا، یقین کو بنایا۔ ایمان یقین کو بنانے والی آیتیں آل عمران کی آخر رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے آل عمران کی شروع رکوع کے اندر عیسائیوں سے اللہ مخاطب ہوا ہے، آخر رکوعوں کے اندر ایمان والوں سے مخاطب ہوا ہے، ایمان بنائیں، یقین بنائیں، ایمان کی دعوت، یقین کی دعوت، ایمان والوں میں ایمان کی محنت کرے، غیر مسلموں میں، چاہے برادران وطن ہو، ہندو ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، بدھ مت ہو، جین مت ہو، سکھ مت ہو، دنیا کے جس دھرم جس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، سب کے لیے قرآن ہے، رسول اللہ کی دعوت ہے، میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ بقول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایمان کی محنت کرتے کرتے اخلاق کے معیار پر پہنچو، تاکہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام میں داخل ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آل عمران کے برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ